कहानी अक्स जुनून। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली पर बिजली कड़क रही थी और अरहम स्टूडियो के शीशे वाले दरवाजे के बाहर खड़ा मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि आज का दिन उसकी माँ के इलाज और कॉन्ट्रैक्ट के असूल के लिए निहायत अहम था। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल होती ही एक भारी और रौबदार आवाज़ गूंजी कि तुम लेट हो। यह आवाज़ जावियार हैदर की थी, शहर के मगरूर तरीन फोटोग्राफर की, जिसने सर उठाकर अरहम को देखा तो उसकी ठीकी नज़रों ने अरहम के जिस्म को चीर कर रख दिया। अरहम ने बारिश का बहाना बनाया तो जावियार ने उसे झड़क दिया और 10 मिनट के अंदर कपड़े बदल करने का हुक्म दिया। अरहम भागता हुआ मेकअप रूम में गया जहां उसने एक चुस्त रेशमी शर्ट और पैंट पहनी जो उसके जिस्म के साख्त को नुमाया कर रही थी और शर्माता हुआ बाहर निकला जहां तेज सफ़ेद लाइटें जल चुकी थी। जब जावियार ने उसे सीधे खड़े होने और मुजस्बा न बनने पर डांटा तो अरहम खौफजदा हो गया और जितना कोशिश करता उतना ही घबराता, यहाँ तक कि जावियार ने अपना कैमरा रोककर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। अपने मजबूत हाथों से अरहम को दीवार के आसार में लिया और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने का हुक्म दिया। जहां अरहम ने महसूस किया कि जावियार की आंखों का लम्स उसकी गर्दन की रगों पर धीरे धीरे हरकत कर रहा है और उसकी तेज धड़कनों को महसूस कर रहा है। डरना बंद करो, यह कैमरा तुम्हारा आशिक है और तुम इसके महबूब। जावियार की सरगोशी अरहम के कानों में गूंजी, जिसके बाद जावियार ने उसके शर्ट के ऊपर के बटन खोल दिए और बोल्ड लक शूट का कहकर अरहम की शर्म को ख़त्म करने की कोशिश की। जहां अरहम ने मजबूरी के हाथों अपने आप को उसके हवाले कर दिया। शूट के दौरान जावियार बार बार अरहम के करीब आकर उसे छूता, कभी बाल ठीक करने के बहाने तो कभी बाजू का जाविया बदलने के बहाने। शूट ख़त्म होने पर जावियार ने अरहम का एडवांस का चेक दिया और जाते जाते रुककर उसे हुक्म दिया कि कल तुम्हें दोबारा आना है रात को और कल का शूट इससे ज़्यादा बोल्ड होगा। जिसके साथ ही उसके होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी और अरहम शर्म और एक अजीब सी कशिश के दरमियान वहां से चला गया। जबकि जावियार ने पीछे खड़े होकर धुआं उड़ाते हुए खुद कलामी की कि मासूम परिंदे, तुम जाल में आ चुके हो। अरहम ने पूरी रात जाग कर गुजारी। एक तरफ माँ के इलाज के लिए मिलने वाला एडवांस चेक था जिसकी रकम किसी सहारे की तरह थी और दूसरी तरफ जावियार की वो धुंधली मुस्कुराहट जो किसी असीब की तरह उसके दिमाग पर छा चुकी थी। वो जानता था कि अगर वो आज रात वापस गया तो हदूद पार हो जाएंगी, लेकिन मजबूरी का दबाव उसके जज्बात पर हावी हो रहा था। दूसरे दिन शाम 6 बजे अरहम नया ड्रेस खरीदने के बजाय उसी पुरानी सफ़ेद शर्ट और पैंट में स्टूडियो के बाहर खड़ा था। उसने जब दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। कमरे में सिर्फ सुर्ख और नीली मदम डिम लाइटें जल रही थी और आसपास कोई असिस्टेंट नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ जावियार वहाँ एक सियाह चमड़े के सोफे पर बैठा था। वो आज सूट में नहीं था बल्कि सियाह डीनम और ग्रे टी शर्ट में था जो उसकी कसरती बाजू को नुमाया कर रही थी। जावियार ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया और सोफे पर अपने साथ बैठने का इशारा किया, जहां उसने फौरन शूट की बात छेड़ दी, ये कहकर कि बोल्ड शूट है और अरहम के पास नए कपड़े नहीं है। लिहाजा उसने अलमारी से एक सियाह और एक सफ़ेद कपड़े का छोटा सा टुकड़ा निकाला जिसे ब्रेफर कहा जाता है और अरहम की तरफ बढ़ाया। हुक्म दिया कि ये पहनो, कैमरे को सब कुछ देखने दो, तभी ये आर्ट बनेगा। अरहम को शर्म महसूस हुई और उसने इनकार करना चाहा, मगर जावियार की आंखों की तीखी चमक और उसके हुक्म ने उसे मजबूर कर दिया। जावियार ने मेकअप रूम का दरवाज़ा खोल दिया और अरहम खामोशी से अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद जब अरहम ने दरवाज़ा खोला तो उसका पूरा जिस्म वजूद शर्म के मारे तप रहा था। उस छोटे से कपड़े में उसका जिस्म सिंडोल और नुमाया लग रहा था और जावियार ने उसे देखती बेसाख्ता वाओ कहा और कैमरा ऑन करके शूट शुरू कर दिया। जावियार ने 2-3 क्लिप्स लिए, फिर कैमरा नीचे रख दिया और अरहम के पास आ गया। उसने अरहम को एक पोज देने की कोशिश की जिसमें वो अरहम के बाजू को ऊपर उठाता है, जिससे अरहम का सीना खुलकर सामने आ गया। जावियार के हाथ अरहम की कमर के साथ रगड़ खा रहे थे और वो सरगोशी में बोला कि मुझे आंखों में तज़बज़ब नहीं चाहिए अरहम, तपश चाहिए, भूख चाहिए। अरहम के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसमें से जान निकाली जा रही हो और वो टूट कर जावियार के सीने से लग गया। जावियार को ये उम्मीद नहीं थी कि अरहम इस तरह रद्द-ए-अमल देगा। उसने अरहम को अपने आसार में ले लिया, उसकी कमर पर हाथ फेरा और उसे मजबूती से थाम लिया। फिर जावियार ने अरहम को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके भीगे हुए चेहरे को अपनी उंगलियों से साफ किया और आखिर में जब अरहम ने कहा कि
میں اور نہیں کر سکتا۔ تو زاویار نے اس کے ہونٹوں کے قریب جھک کر کہا کہ تمہیں کرنا پڑے گا ارحم، تمہاری مجبوری اور تمہاری یہ خوبصورتی مجھے بار بار یہاں کھینچ لائے گی۔ زاویار نے اپنے ہونٹ ارحم کے ہونٹوں سے مس کر دیے۔ اب نہ کوئی کیمرہ تھا نہ کوئی شوٹ، صرف دو انسان تھے اور درمیان میں بھڑکی ہوئی آگ۔ زاویار نے ارحم کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے لیا اور اسے نرمی سے پیچھے صوفے پر لٹا دیا۔ کیمرہ ابھی بھی آن تھا، لیکن اس کیمرے کو اب وہ تصویریں مل رہی تھی جو کسی بھی آرٹ گیلری میں نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ جب زاویار کے لبوں کی حدت سمیر کے جسم میں سرسراہٹ کر گئی تو وہ کسی موج کی طرف بہتا چلا گیا، اور جب دونوں کے جسم کی تپش مدم ہوئی اور سانسیں بحال ہوئی تو زاویار نے فوراً اپنے آپ کو الگ کیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد اور پتھر جیسا تاثر لوٹ آیا تھا، جیسے وہ ابھی چند لمحے پہلے کی گئی قربت سے بالکل ناواقف ہو۔ ارحم بری طرح گھبرا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی جذبات کی نمی تھی، مگر زاویار کی یہ اچانک بے حسی دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے جلدی سے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے باہر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور تیز روشنی کے ساتھ ایک لکیر اندر داخل ہوئی۔ زاویار صاحب، چوکیدار نے پوچھا ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ یہ آواز مہام کی تھی، جو اسٹوڈیو کی اسسٹنٹ تھی اور زاویار کے ہر کام میں باقاعدہ مداخلت کرتی تھی۔ زاویار کا رنگ ایک پل کو زرد ہو پڑ گیا، مگر اس نے فوراً سنبھال لیا اور اپنی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، ہاں مہم، سب ٹھیک ہے، ہم بس ایک بہت مشکل جذباتی پوسٹ کی تیاری کر رہے تھے۔ تم جاؤ اور چوکیدار کو بتا دو کہ آدھے گھنٹے میں ہم بند کر رہے ہیں۔ مہم اندر نہیں آئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سوالیہ نگاہ تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی ارحم کو دیکھ رہی تھی، جو لرزتے ہاتھوں سے اپنے لباس کو درست کر رہا تھا۔ مہم نے اپنا سر ہلا دیا جیسے اس نے کوئی راز بھانپ لیا ہو، اور وہ خاموشی سے چلی گئی، جس کے بعد زاویار نے تیزی سے کیمرے کو بند کیا اور بغیر کوئی لفظ کہے ارحم کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور اس کی آواز میں اب حکم تھا، یہ بات یہی ختم ہوتی ہے ارحم۔ زاویار نے ٹھوس لہجے میں کہا، تم نے یہ سب مجبوری میں کیا ہے اور میں یہ سب صرف آرٹ کی خاطر کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ صرف کیمرے کے حد تک تھا، اور اب یہ میری پروفیشنل فائل کا حصہ ہے۔ باہر کی دنیا میں تم میرے اسسٹنٹ ہو اور میں تمہارا باس، یہ تم اچھی طرح یاد کر لو۔ ارحم کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر برف رکھ دی ہو۔ اس کے آنسو واپس گلے میں اٹک گئے۔ اسے اپنے جسم کی ساری حدت اچانک ٹھنڈی پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک ماڈل تھا جو بک چکا تھا، اور وہ خاموشی سے اپنے کپڑے پہن کر بغیر کوئی بات کے اسٹوڈیو سے باہر نکل گیا۔ باہر کی دنیا میں وہ ایک بار پھر تنہا تھا، اور اس کے پاس صرف ایک چیک تھا جو اس کی قیمت تھی۔ زاویار نے اس کے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کیا اور سیاہ صوفے کے پاس کھڑے ہو کر ٹھنڈی سانس لی۔ اس نے کیمرے سے میموری کارڈ نکالا اور اپنے پرائیویٹ کمپیوٹر سے جوڑ کر رات کی اس خاموش فلم کو چلایا۔ کمپیوٹر اسکرین پر ارحم کو بے بسی اور لذت سے بھرا ہوا چہرہ دیکھ کر زاویار کے چہرے کا رعب ٹوٹ گیا، اور وہ اس کلپ میں اپنی ہی تذبذب بھری نظریں اور لبوں کی چاہت دیکھ کر خود سے پوچھا، کیا یہ واقعی صرف آرٹ تھا یا میں بھی اس جال میں پھنس چکا ہوں؟ رات کا پورا وقت زاویار نے نیند کے بجائے اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے گزارا، جہاں قسط نمبر 3 کی وہ خفیہ فلم چل رہی تھی۔ ہر بار وہ ارحم کو لرزتی ہوئی آنکھوں اور اپنے ہاتھوں کی چاہت کو دیکھتا تھا، اس کا سخت پروفیشنل عزم کا شیشہ چٹکنے لگا تھا۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ جس جذبات سے وہ ہمیشہ فرار حاصل کر رہا تھا، وہ آج اس کے اسٹوڈیو کی چار دیواری میں قید ہو چکے ہیں۔ صبح اس کا کام میں دل نہیں لگا، اس نے کئی ماڈلز کی شوٹ کینسل کر دیے، اور شام ہوتی ہی اس نے اپنے کیمرے اور لائٹوں کو چھوا تک نہیں۔ اس کے اندر ایک شدید کشمکش جاری تھی۔ اس بے چینی کے عالم میں اس نے اچانک ارحم کا نمبر ڈائل کیا جو اس کے فائل میں درج تھا، اور فون اٹھاتے ہی اس نے کوئی تمہید دینے کے بجائے صرف اتنا کہا کہ تم فوراً میرے پرائیویٹ آفس آؤ، شوٹ نہیں ہے، بات کرنی ہے۔ ارحم کی آواز میں ایک خوف تھا، لیکن وہ انکار نہ کر سکا، اور 15 منٹ میں زاویار کی ذاتی دفتر پہنچ گیا، جہاں وہ اسے سفید شرٹ اور سیاہ پتلون میں ایک بار پھر ملا۔ مگر آج زاویار کا چہرہ روبدار نہیں بلکہ شکست خور لگ رہا تھا۔ بیٹھو، زاویار نے نرم لہجے میں کہا، اور پھر بغیر کسی وضاحت کے ارحم کے سامنے اس کی ماں کے ہسپتال کے تمام بلز رکھ دیے جو کسی نے پہلے ہی ادا کر دیے تھے، اور ارحم حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے؟ ارحم نے سوال کیا، جس پر زاویار نے گہری سانس لی اور بتایا کہ یہ سب اس نے کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں
کہ وہ ارم کو اپنا غلام بنائے، بلکہ وہ صرف ارم کی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس مجبوری سے نکل سکے جس نے اسے اس تاریخ دنیا میں دھکیل دیا تھا۔ اب تم آزاد ہو، تم ماڈلنگ چھوڑ سکتے ہو، زاویار نے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شدید تشنا خواہش چھپی تھی کہ ارہم نہ جائے۔ یہ سن کر ارہم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس بار یہ آنسو خوف یا مجبوری کی نہیں بلکہ عزت اور اپنیت کے تھے، اور وہ روتے ہوئے بولا کہ میں آپ کی اس مہربانی کا بدلہ کیسے اتاروں گا؟ زاویار نے اس کے قریب آ کر اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ تم بدلہ نہیں اتار سکتے ارہم، تم یہ کام مجبوری میں کر رہے تھے، لیکن میں نے جو کیا وہ اپنی چاہت میں کیا ہے۔ پھر اس نے ارم کی ٹھوڑی کو آہستہ سے اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر روب کے سارے پردے ہٹا کر سچے دل سے کہا، اب جب تک تمہاری مجبوری ختم ہو گئی ہے تم مجھے ایک جواب دو، کیا تم میرے لیے یہاں رک سکتے ہو؟ نہ ماڈل کے طور پر بلکہ صرف میرے لیے، میرے ساتھ۔ ارم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اب ایک بار معاملہ جسمانی تک نہیں بلکہ روحانی تک۔ اس نے اپنے آنسوں میں ڈوبی نظروں سے زاویار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر پہلی بار صاف چاہت کی جھلک تھی، اور ارہم نے دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، میں تیار ہوں سر۔ زاویار نے ارم کو اپنے اسٹوڈیو کے اوپر بنے پرائیویٹ فلیٹ میں منتقل کر دیا تھا، جہاں ان دونوں کا رشتہ اب مالک اور ماڈل کے بجائے خفیہ مگر گہری چاہت پر مبنی تھا۔ زاویار نے اپنی تمام تر سرد میری ترک کر دیا تھا۔ وہ ارم کے لیے چائے بناتا، اس کی دیکھ بھال کرتا اور دونوں گھنٹوں فن اور زندگی پر بات کرتے۔ ان چند دنوں میں ارہم نے محسوس کیا کہ زاویار کی شخصیت میں ایک ایسی نرمی، جذبات کی گہرائی تھی جس کے نتیجے ایک سخت خول بنا ہوا تھا، اور وہ دونوں ان قیمتی لمحات میں اپنی خاموش دنیا بسانے لگے تھے۔ ایک رات جب دونوں صوفے پر بیٹھے کوئی پرانی فلم دیکھ رہے تھے اور ارہم اپنا سر زاویار کے کندھے پر رکھے ہوئے تھا تو کمرے کی پرسکون فضا میں اچانک زاویار کی فون کی گھنٹی بجی۔ زاویار نے بے دہانی میں فون اٹھایا، مگر سکرین پر ایک انجان نمبر سے آنے والی میسج دیکھ کر اس کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا اور اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ فوراً آرام سے لگا ہوا اور فون سینے سے لگا کر تیزی سے فلیٹ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ارم حیران رہ گیا کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے وہ گرم جوشی اور قربت تھی، وہ لمحوں میں کہانی غائب ہو گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر محسوس کیا کہ زاویار کی اچانک دوری کسی خطرے کا پیش خیمہ تھی۔ ارم دروازے کے قریب گیا تو اسے زاویار کی دبی ہوئی آواز سنائی دی، جو غصے میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ یہ کیا ہے؟ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ زاویار کی آواز میں وہ خوف اور رعب تھا جو ارہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ جب زاویار نے واپس آیا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ ارم کی طرف نظریں اٹھانے سے گریز کر رہا تھا اور اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ ارم نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا سر؟ سب ٹھیک ہے؟ کس کا فون تھا؟ زاویار نے گھبراہٹ میں سر ہلایا اور سخت لہجے میں بولا، کچھ نہیں، بس کام سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، تم جاؤ اور سو جاؤ۔ ارہم کو لگا کہ معاملہ کام کا نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ان خفیہ رات سے ہے، اور اگلی لمحے زاویار کے فون کے اسکرین پر ایک میسج کی نوٹیفیکیشن آئی جس میں کسی نے وہ 3 سیکنڈ کا کلپ بھیجا تھا جو کیس نمبر 2 کی رات خفیہ طور پر ریکارڈ ہوا تھا، اور اس کے نیچے صرف ایک مختصر جملہ لکھا تھا، سوسائٹی کے سامنے آپ کا یہ آرٹ کیسا لگے گا؟ کلپ اور دھیمی آمیز پیغام دینے کے بعد زاویار کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ ارہم کے پوچھنے پر اس نے جھوٹ بولا، مگر اس کی آنکھوں میں صاف جنجلاہٹ اور خوف تھا۔ وہ فوراً فلیٹ میں ادھر ادھر گھومنے لگا جیسے کوئی راستہ تلاش کر رہا ہو۔ ارہم نے جب زاویار کے فون پر چپٹ کر سکرین دیکھی تو اس کی نظریں اس مختصر مگر تباہ کن پیغام پر پڑی، اور اسے اسی وقت مہم اسٹوڈیو اسسٹنٹ کی سوالیہ نگاہ یاد آ گئی جب وہ کیس نمبر 3 کی رات اسٹوڈیو آئی تھی۔ سر یہ کون ہے؟ کیا یہ مہم ہے؟ ارم نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زاویار نے ٹیش میں آ کر دیوار پر ہاتھ مارا اور قرار کیا کہ ہاں، اس نے مام کو ملازمت سے نکال دیا تھا کیونکہ اسے شک تھا کہ وہ اس کاموں میں مداخلت کرتی ہے، لیکن جاتے ہوئے مہم نے ایک دن اسی دھمکی دی کہ وہ اس کے ہر تاریخ رات سے واقف ہے، اور اب وہ یقیناً اپنا بدلہ لے رہی تھی۔ زاویار نے غصے میں کہا، اس نے یہ کلپ اس رات کیمرے سے نہیں بلکہ اسٹوڈیو میں نصب اپنے پرائیویٹ چھوٹے وائرلیس کیمرے سے ریکارڈ کیا ہوگا، اور اسے کلپ کی یہ تفصیل معلوم ہے، اس لیے اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سن کر ارہم کو ایک شدید غصہ آیا۔ اسے نہ اپنی بے عزتی کا غم تھا نہ زاویار کی راز کا، بلکہ اسے زاویار کے چہرے پر آئی ہوئی بے بسی اور تکلیف کا غم تھا۔
ارہم نے زاویار کے ہاتھ کو تھاما اور پر اعتماد لہجے میں بولا، ہمیں چپنا نہیں چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں وہ کیا چاہتی ہے؟ زاویار نے ایک اور پیغام کھولا جس میں ماہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ زاویار کو اپنے تمام پروجیکٹس کا 50% منافع دے اور اسے دوبارہ ہیڈ اسسٹنٹ کی پوسٹ پر بحال کیا جائے، ورنہ یہ کلپ صرف سوسائٹی کو نہیں بلکہ زاویار کی فیملی اور پریس کو بھی دیا جائے گا۔ ارہم نے کہا کہ اگر منافع دے دیا گیا تو بھی وہ آپ کو ہمیشہ بلیک میل کرتی رہے گی، ہمیں اسے خاموش کرنا ہوگا۔ مگر کیسے؟ زاویار نے ٹھنڈی سانس لی، اس نے ارہم کی طرف دیکھا اور ایک عزم کے ساتھ بولا، اسے خاموش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم اسے وہ سب کچھ دیں گے جو وہ چاہتی ہے، اسے وہ کلپ ڈیلیٹ کرانے پر مجبور کریں گے اور پھر اسے اس طرح سے فریم کریں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسٹوڈیو سے باہر ہو جائے۔ یہ سن کر ارہم کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک آئی اور دونوں نے سر جوڑ کر ایک نہایت خطرناک اور پیچیدہ منصوبہ بنانا شروع کر دیا، جس میں اسٹوڈیو کے فائلز، پیسہ اور آخری ملاقات شامل تھی، جس کا مقصد ماہم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ تو پیارے دوستو، کہانی جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ جذباتی اور سسپینس سے بھرپور کہانی پسند آ رہی ہے تو براہ کرم اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ اگلی قسط سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ شکریہ۔